बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं खावर गुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। सबको बेहद मुबारक हो और इसमें पाकिस्तान के किरदार को सराहना ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। सिफारती महाज पर मार्का अमन था और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ये बहुत बड़ी फ़तह है। ज़ाहिर है कि इस फतह के अंदर अगर हम रोल की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब का भी अपना किरदार है जिसको दुनिया में सराहा जा रहा है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का भी, मोहसिन नकवी साहब का, और बाकी जो हमारा फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसके स्टाफ का बड़ा एक कारनामा है कि उन्होंने अंत तक मेहनत की और लीडरशिप लेड फ्रॉम द फ्रंट। एक ऐसे माहौल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब तेहरान पहुँचे थे, जब अभी आर्जी जंगबंदी हुई थी और उस वक्त सारी दुनिया अंगश्त बदंदा थी कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ और कितना सिक्योरिटी रिस्क लेकर फील्ड मार्शल वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर जाकर एक मुज़ाकरात की बुनियाद डाली। जो उस वक्त तफरीक थी IRGC के दरमियान और सियासी क़यादत के दरमियान, उसको पाटने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानिब से अंत तक कोशिशें होती रहीं। मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर तेहरान जाते रहे, पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रहा स्पॉयलर्स के बावजूद। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आन पहुँचा है कि अब 19 तारीख दे दी गई है और जुमे के रोज़ कहा जा रहा है कि जेनेवा में पाकिस्तान की मेज़बानी में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, पाकिस्तान की मेज़बानी में ये अमन मुआहिदा होने जा रहा है। और पहले इस पर तस्दीक नहीं हो रही थी, लेकिन अब अमेरिका भी तस्दीक कर रहा है, ईरान भी तस्दीक कर रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुनिया भर में तहसीन, पाकिस्तान को मुबारकबाद के पैगामात। क्या वजह है? अगर ये सिर्फ दो मुल्कों का एक तनाज़ा होता तो किसी को क्या पड़ी थी कि पाकिस्तान के किरदार को सराहता, किसी को क्या पड़ी थी कि पाकिस्तान को कहता कि आपने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने स्पॉइलर के बावजूद, यानी कि जब फरवरी में ये सारा मुद्दा बेचा गया अमेरिका को नेतन्याहू की जानिब से कि ये आपने करना है तो रजीम चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो फिर तेल पे कब्ज़ा हो जाएगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इनिशियल वेव के बाद ईरानियों ने जिस तरह से अपने आप को संभाला वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से अरब ममालिक को रिटेलिएशन से रोका गया और अरब ममालिक को ये समझाया गया कि अगर आपकी जानिब से ईरान पर हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई, तो उसका बेनिफिशरी इसराइल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान आलमी सियासत का मेजर प्लेयर साबित हुआ है। शहबाज शरीफ साहब इस मुतालिक क्या फरमाते हैं, ये ज़रा मैं कि आप देखें। आज दुनिया ने अमन का एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। अमन का सूरज तुलू हो गया है। लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। अच्छा जी, इसके अंदर अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक्स पर पोस्ट था, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा, ये तो गुफ्तगू थी, एक्स पे उन्होंने क्या पोस्ट किया कि फॉलोइंग इंटेंसिव टॉक्स वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द पीस डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान हैज़ बीन रीच्ड। आगे लिखते the most important point, both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts। और इसके बाद फिर आगे चल के उन्होंने कतर का, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और तुर्की का भी शुक्रिया अदा किया और फिर बाकी उन्होंने कहा कि काफ़ी सीरीज़ ऑफ टॉक्स हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट था बोथ साइड्स। इसके अंदर इसराइल का तज़किरा नहीं था। जो हम स्पॉयलर्स की बात करते हैं प्रोग्राम में, इस पर हम सवाल उठाएंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब लिखते हैं कि द ट्रुथ सोशल पे, द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। आगे लिखते हैं कि आई हियर बाय फुली ऑथोराइज द टोल फ्री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और फिर आगे लिखते हैं कि ऑथोराइज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकेड। आगे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ट्रंप साहब किस तरीके से ऑथोराइज कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग को। वो अपने ब्लॉकेड हटा सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस बाबत जो कंट्रोल था, जिसको खावर साहब कहते थे लो हैंगिंग फ्रूट, और जिस तरीके से ईरान ने चोक करके अपनी न्यूक्लियर पावर से बढ़कर पावर शो की, तो वह इख्तियार ईरान के पास था। तो इसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, और सबसे पहला जो इसमें नुक्ता है वो ये है, खावर गुमन साहब, अंत तक मेहनत रही पाकिस्तानी क़यादत की और हमने उस पर कई शोज़ किए जिसके अंदर जंग, हालत जंग और एक अनईजी सिचुएशन की बात की, लेकिन अब लग ये रहा है कि MOU होने जा रहा है और ये पहली कड़ी है सिलसिले की।
اچھا گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے کہ خبریں آ رہی تھی کہ آج مفاہمتی یادداشت کے اوپر سگنیچر ہو جائیں گے پاکستان کی برتھ ڈے پہ. پاکستان کی طرف سے فارن آفس کی طرف سے فارملی اناؤنس کیا گیا کہ الیکٹرانک سگنیچرز ہو جائیں گے اور انتظامات بھی کیے جا رہے تھے. اس دوران جو ہے حسب معمول اینڈ حسب عادت ایران کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے بیروت میں حملے شروع ہو گئے اور کچھ سیٹلڈ ایریا کے اندر بامبنگ کی گئی اور بنیادی کوشش اور مقصد اسرائیل کا یہ تھا کہ اس سارے پروسیس کو سبوتاج کیا جائے. کسی حد تک وہ کامیاب ہوا بھی. اس کے بعد پھر ایف ورڈ جو استعمال کیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, ایکسیس نے بتایا تھا, جو ایکسیس نے بتایا نہیں اور ایکسیپٹ بھی کیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا نیتن یاہو کا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ, اور پھر اس نے ٹویٹ کیا کہ یہ چند گھنٹے تعطل کا شکار ہو گیا یہ جو سگنیچرز ہونے ہیں لیکن اسٹل ان پیس ہے. پھر رات کو 2:15 کے اوپر جو پرائم سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ آئی. ایک تو میرے خیال میں ہمیں ضرور کریڈٹ دینا چاہیے دونوں ایران کو اور امریکی حکومت کو کہ انہوں نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ ہم اناؤنس کریں کہ یہ معاملات طے ہو گئے ہیں. دونوں اطراف میں سے کسی ایک نے کریڈٹ نہیں لیا. مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو آپ کو پتا ہے کہ ایسی خبریں دینے میں وہ بالکل جو ہے وقت ہی نہیں لیتے, سو یہ کریڈٹ ہمیں دیا گیا. اور اس کے بعد ستی صاحب کافی ٹرانسمیشنز زندگی کے اندر حصہ رہے ہیں ہم, لیکن یہ جو ٹرانسمیشن اس کا صبح محمد مالک صاحب تھے, بادامی صاحب اور میں, صبح مطلب 3 بجے کا ٹائم تھا, اس کے بعد سوالات ہو رہے تھے اور میں جن حالات میں سوالات ہو رہے تھے کانسٹنٹلی جو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ یورپ سے لے کے نیٹو ممالک اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے یو این سیکرٹری جنرل اور ہر طرف سے جو کانگریچولیٹری پیغامات ہیں وہ پاکستان کے نام آ رہے تھے. پاکستان کا جو ذکر خیر سب کی زبانوں میں تھا اور سب یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا کردار, اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ یو فیل لائک وہ آپ کو ایک فخر محسوس رش آف پرائڈ. ایگزیکٹلی. تو وہ اکراس دا بورڈ میں دیکھ رہا تھا کہ ریگارڈلیس کہ آپ اس حکومت کے حوالے سے آپ کے نظریاتی اختلافات ہیں یا نہیں ہیں, حکومتی جو معاشی پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہم ہر روز تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ سوائے اس کے کہ ہم یہ تعریفیں سمیٹیں, سوائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے مبارکباد ساری دنیا کی جو ہمیں مل رہی تھی اس کو سمیٹیں, اور کوئی الفاظ ہماری زبانوں سے نہیں ادا ہو رہے تھے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایران نے اس کے اوپر بات کر دی, اس کے بعد جو امریکہ نے کہہ دیا کہ بالکل یہ سارا معاملہ طے ہو گیا. تو آج کا دن پچھلے جو گزشتہ 24 گھنٹے ہیں رہتی دنیا تک جو پاکستان کی تاریخ جب تک یہ لکھی جائے گی اس میں یہ دن ہمیشہ زندہ رہے گا کہ پاکستان نے ایک جو تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی تھی اس کے اندر جو کردار ادا کیا, فیلڈ مارشل صاحب کا کردار, کس موقع کے اوپر وہ ایران گئے, سیولین جو قیادت ہے ساگرار صاحب, ایوری صاحب, کوئی بندہ اس کے اوپر پیچھے نہیں رہا, اور ساری سیاسی جماعتوں نے اس کردار کو سراہا ہے اکراس دا بورڈ, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, مولانا صاحب ہے, سب نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں. خاور صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے حکومت پہ تنقید ایک اور چیز ہوتی ہے اور جائز چیزوں پر میڈیا کا کام بھی یہ ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرے, لیکن ریاست کا ایک حصہ ہے حکومت بھی, اور جب ریاست کی بات آتی ہے تو پاکستانی ریاست نے جس طرح سے اپنا رول اور ہم سب اس کا حصہ ہیں. حسن ایوب خان صاحب, آپ کے اس کے اوپر کیا احساسات ہیں؟ بینگ اے پاکستانی اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ. سارے میری باتیں چرا لی ہیں خاور گمن صاحب نے, رات کو بھی بولتے رہے ہیں, ابھی بھی آپ نے پیلٹ کی طرف چلے گئے ہیں. قسم پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے خاور گمن صاحب سے سٹارٹ کرانا تھا. یار آپ نے اشارہ کر دینا تھا, میں آپ پہ آ جاتا. دیکھیں میں اس لیے تھوڑا سا یہ سب کی رائے سب کی رائے کچھ لوگوں کے یہ سکیپٹیکل ویو تھا حسن کہ شاید یہ دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے, یہ مطلب سیز فائر نہیں رہی. تو میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا تھا ڈیل ہو چکی ہوئی ہے, اٹ جسٹ میٹر آف ٹائم اناؤنس ہو جائے گی. دیکھیں جی, جس طریقے سے پاکستان نے یہ پیغام رسانی کی, جن مشکل حالات میں کی, جس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اندر کی, جس طرح ایون کہ ہمیں دونوں اطراف سے ایک مرتبہ ایمبیرس کیا گیا, ہمیں دونوں فریقین نے ایک دفعہ ایمبیرس کیا, اور ہم نے اس کے باوجود دنیا کو امن دیا. پاکستان از اے برنگر آف پیس فار دی انٹائر ورلڈ. کیا بات. اور سید عاصم منیر بیسیکلی ان کا کی رول ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ صلاح الدین ایوبی صاحب کے دور کے اندر کا حکمران کون تھا, کہ ابھی آپ یاد ہے آپ کو کون ہے؟ آپ نے کہا تھا مجھے نہیں پتا, میں چیک کروں گا. کیا آپ نے چیک؟ نہیں, مجھے خود نہیں پتا.
تو آج کے دور کے صلاح الدین ایوبی جو ہیں اچھا وہ سید عاصم منیر ہیں. اچھا وہ ان کی ملٹری ڈپلومیسی جس طرح کانفلکٹ زون کے اندر وہ کامبیٹ ڈریس کے اندر جا کر انہوں نے لینڈ کیا تہران میں, تو دنیا حیران رہی ہوئی دیکھ کر جب ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کی ملٹری لیڈرشپ اور ان کی سیولین جو لیڈرشپ تھی اور ان کی ریلیجس لیڈرشپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے, اسرائیل نے ایون کہ وہاں کے سائنسدانوں تک کو نہیں چھوڑا. اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جس بڑے پیمانے پر اسرائیل آپریٹ کر رہا تھا, جس طرح ان کی وہاں پر ابھی بھی ان کے گرفتار کیے ہیں, انہوں نے ابھی بھی ان کے جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کر کے جن کے پاس سے اسلحہ نکلا ہے, جہاں جن کے پاس سے جو ہے وہ خنجر تھے, چیزیں تھیں, ان کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا ایران کے اندر, وہ اسرائیلی تھے. تو اس حد تک جو وہاں پر آپریٹ کر رہا ہے ملک جو دشمن ہے ایران کا, وہاں پر لینڈ کر رہے ہیں سید عاصم منیر. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر, لیکن ساتھ یہ بھی پیغام دیا اسرائیل کو کہ میں تمہیں جوتے کی نوک پر لکھتا ہوں. انہوں نے پیغام دیا, بڑا کلیئر پیغام تھا, وی آر ریڈی. اور دیکھیں ہمارا ظاہری بات ہے کہ جو ہمارا سیکورٹی آپریٹرز تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا, ایسا نہیں تھا, تو اس لیے انہوں نے جرت نہیں کی, وہ پاکستان تھا, دے نیو اٹ کہ یہ پاکستان کے ساتھ. ٹرمپ کو انہوں نے کتنی مرتبہ امبیرس کی ہے. یہ جو بیروت پر حالیہ سٹرائکس کر رہے ہیں چند گھنٹے پہلے کہ معاہدہ ہونا ہے, اور جناب بیروت کے اوپر جو ہے سٹرائک سٹارٹ کر دی ہیں. وہ ایف ورلڈ پھر اس نے یہی بولنا تھا نا, وہ پھولوں کا ہار بھیجتا, وہ پھولوں کا ہار بھیجتا, تو وہ تو ویل ڈیزرونگ ہے نیتن یاہو. لیکن اب دیکھیں نا, اس میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے ہماری, کہ مودی نے ویسٹ ایشیا کا ذکر کر کے, لیکن جو عمل کیا پاکستان نے, یہ جو عمل لے کر آیا ہے, اس کی تعریف کرنی پڑی ہے. وہ نہیں چاہتا تھا تعریف کرنا, لیکن مجبوری ہے. وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے چکر میں تھا جو کہ بی جے پی, تو نریندر مودی کو بھی اس کی تعریف کرنی پڑی, اور وہاں پر صف ماتم بچھا ہوا ہے انڈیا کے اندر. اور گودی میڈیا کی جو چیخیں ہیں وہ آپ انجوائے کریں. بالکل 19 تاریخ کو وہ جو چیخیں نظر آئیں گی, وہ آپ نے کارٹون نیٹ ورک کی ساری ریٹنگ جانی ہے نیچے. بالکل جوئی صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ, کہ پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے نا, وہ باتیں آ رہی تھی ٹی وی پہ کہ جی ابھی اس معاملے پہ اسپیکولیٹ نہ کیا جائے, ابھی قریب ہیں لیکن ہوا نہیں ہے, بات چل رہی ہے, ہوا نہیں ہے, لیکن اب یہ ہے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے. اب 19 جون کو انشاءاللہ یہ سائننگ ہوگی, اور پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. کریڈٹ جس طرح سے گھمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو فلی دیا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. آپ کے اس پہ کیا رائے ہے سر؟ نہیں, اس میں 3-4 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, پاکستان اور پاکستان کے ملٹری کے چیف یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی, انہوں نے اور جنہوں نے ان کے ساتھ سب لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان نے دنیا میں امن کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا, اور بالآخر اس میں کامیابی ہوئی. بعض اوقات آپ کوشش کرتے ہیں, کبھی 50%, کبھی 70%, کبھی 0%, کبھی 100% ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ 100% پاکستان کی کامیابی ہے, اور پوری قوم کو, فوج کو, اس کے قیادت کو اس پر ہم تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. دوسری بڑی بات, اسحاق ستی صاحب اور خاور گھمن صاحب اور حسن ایوب صاحب نوٹ فرما لیں, خادم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ایران کو شکست نہیں دی جا سکتی. کیا بات, ایران فتح کرے گا, فاتح رہے گا, اور اب پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کی فتح پر there are no two questions. They have defeated Israel and America both, whether you like it or you don't like it. نمبر 3, پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ سعودی عرب کے معاہدے کے بعد کافی خدشات تھے کہ پاکستان کہیں گلف ممالک کے وجہ سے اس جنگ میں نہ ایران کے خلاف نہ, اور وہ اس سے بچنا بہت بڑی کامیابی ہے. سو دس از آل ویری امپورٹنٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, خاور گمن کنگڑیاں پا کے بیٹھے رہے. I told him America will not be in a position to attack Iran again. Isn't it?
بالکل صحیح کہا سر. نہیں گھمن صاحب نے تو صاحب میں ایک اور بھی بات کروں گا آپ کی بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں کہہ رہے تھے, یاد ہے آپ کو, اور ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں وہی آیا بھائی سب کو جو سیکھا ہے. نہیں اسٹیٹ آف ہرمز کا کہہ رہے تھے کہ وہاں پر کنٹرول لگے گا, تو ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا, اور کنٹرول وہ کہہ رہے تھے ان کا ہوگا, تو وہ بیسیکلی اٹس اوپن فار آل ناؤ. It is not yet. اس کے اوپر ابھی ہم اسی کے اوپر سوال جو اگلا میرا یہی ہے کہ ٹرمپ نے پر پہلے دن تو خاور گھمن کہندا رہا ہے کہ اصل اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے, اپنا ہرمز جو ہے اس کا ایشو ہے, اور اسی کے کے اوپر تان ٹوٹی ہے. میں جو بات کروں گا نا جس سلام پیش کروں گا. اچھا اب میری 3 سوال ہے. جی سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب اور ایران جو ہے یہ آپس میں دوبارہ اچھے ہمسائے اور اچھے مسلمان بن کے رہیں گے یا نہیں؟ ایران کے نئے کردار کو تسلیم کیا جائے گا کہ نہیں؟ اسرائیل کو جس کو کہتے ہیں نکیل اور نت پائی جائے گی کہ نہیں؟ اور امریکہ جو ہے بدلی ہوئی جیسے وہ بھٹو مرحوم کوٹ کرتے تھے انگریزی کا محاورہ سینگ, اگرچہ اس پر خود عمل نہ کر سکے, لیکن آئی مسٹ ریپیٹ with changing events one must change. تو اب امریکہ نے جب نیٹو کو, یورپ کو, اپنے امریکی ہمسایوں کو, مڈل ایسٹ کے الائز کو اور ریاستوں کو, سب کو اپنے سے دور کیا ہے, آئسولیٹ کر لیا ہے. آیا اس بدلی ہوئی دنیا میں امریکہ آئندہ ایران اور چین اور روس اور باقی ملکوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات اور تنازعات کو حل کرنے کی طرف جائے گا, یا پھر کوئی ہٹ درمی اور یعنی من مانی اہم ایشوز آپ نے اٹھائے ہیں سدی صاحب, آگے چلیں پھر آگے چلتے ہیں. جی سر بالکل. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا آج ابھی جو کچھ دیر پہلے ان کی گفتگو تھی, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھولے نہیں ہیں اپنی قیادت کی شہادت کو, دوسرا یہ ہے کہ 19 جون سے پہلے ہم خطے کے ممالک میں جا کے ان کو اعتماد میں لیں گے. تو ظاہر ایران بھی اپنی پالیسیز پہ تھوڑا نظر ثانی کرے گا اور امریکہ کو کرنا پڑے گا, ایک چیز اس کے اندر میں ایڈ کر لوں پھر وہ سوال بھی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ایران کے کنسرنز اور جو اسٹریٹ فارورڈ موقف وہ اپنی جگہ موجود ہے. ایک تو میں آگے چل کے آپ سے اس پہ رائے لوں گا نا کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کا ٹرمپ کیسے کہہ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے ڈپٹی فارن منسٹر فار لیگل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز ہیں جناب غریب آبادی صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ the enemy that had launched an attack to carry out its sinister objectives suffered defeat in all its goals and the Islamic Republic of Iran achieved great victories in the war. یعنی کہ جنگ میں انہوں نے اپنی فتح کا تذکرہ کیا. آگے پھر چل کے کہتے ہیں کہ آفٹر دا آفیشیل بھی نوٹ کر لو تو تھوڑے ساتھی بھی. اچھا سر کر رہے ہیں سر. آخر کہتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آفٹر دا آفیشیل سائننگ دا ٹیکسٹ آف دا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ول بی پبلشڈ, یعنی کہ 19 جون کے بعد یہ پبلش کیا جائے گا. اور فرائیڈے کا انہوں نے کہا کہ سائننگ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بائی دیٹ ٹائم دا ایشو آف دا امریکن سائڈز کمٹمنٹ ریگارڈنگ اینڈنگ دا وار, لفٹنگ دا بلاکیڈ اینڈ ریلیزنگ ایسٹس ول بی ویریفائڈ. ٹھیک ہے سر سے میرا اس پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ان کے فورن اس میں امپورٹنٹ جو کویسچن میرا یہ تھا کہ اٹ از اسٹل ویری کنڈیشنل. سر میں حسن آپ آئیے گا, دیکھیں جو ابھی ایک مفاہمتی یادداشت کے اوپر سائن ہونا, ٹھیک ہے, معاہدہ اس کے بعد ہونا ہے 7 دن کے اندر. سو وہ جو ایم او یو سائن جس کے اوپر ہونا ہے, اس حوالے سے ابھی فورن منسٹری کو ان کے جو اسپوکس پرسن انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے جو مندرجات کے اوپر 1-2 دن ہم کام کر کے ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو سوال چودھری صاحب کا ہے اور آپ کا ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے, وہ بھی آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم عمان کے ساتھ مل کے اسٹیٹ آف ہارمز کے تھرو جو ہے پرامن طریقے سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی میکانزم ہم طے کریں گے. بٹ اس میں کچھ خرچہ پانی ہوگا. ہاں خرچہ پانی, یس, اس میں انوائرمنٹ کا جو ہوگا فری لکھا ہوا ہے. نہیں وہ تو ٹرمپ ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا, میں یہ کہہ رہے ہیں, وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن میرا سوال یہی ہے جو چیز حسن سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری نیٹی گریٹیز ہے نا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کا کیا اسٹیٹس ہوگا, اس کے اندر طے ہوگا. وہ جو نیوکلیر ڈسٹ ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا, ان 60 ڈیز کے اندر طے ہوگا. وہ جو 27 ارب ڈالر ان کے ہیں وہ کون دے گا, کہاں سے آئے گا, اس دوران اس کے نیوکلیر ڈسٹ کا معاملہ سر الگ ہے. لیکن یہاں پر جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں, میں اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ I hereby fully authorize the toll free opening of the state of
یہ وہ ابھی سے کر رہا ہے. I hereby fully authorize the toll free opening. آپ کہہ رہے ہیں 60 days میں طے ہوگا, 60 days میں طے ہوگا تو ابھی سے کیسے ہوگا؟ If you want to take President Trump that serious, he is the president of United States of America. ختم ہو جائے گی. میں اسی اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا, but he is still the president of United States. یہ بھی کہہ دیا کہ انجن سٹارٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم اگر چیک کریں تو اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ابھی سارا معاملہ کوائٹ ہے. وہ جو ہے نا کہ اگر ایسی بات تھی تو ابھی تک یہ وہاں پہ ساری کی ساری ٹریفک رواں ایسا نہیں ہے شروع ہو جانی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. یعنی کہ ان کا اختیار بھی نہیں تھا اور یہ کر بھی نہیں سکتے. ہمیں اس کے اوپر ابھی جمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوسچن یہ ہے کہ نیول بلاکڈ وہاں پر ان پلیس ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی ان پلیس ہے. دیکھیں یہ سارے معاملات یہ کہا ہے, ٹرمپ نے ابھی کہا ہے کہ وہاں سے جہاز گزر رہے ہیں. دیکھیں وہ دعویٰ تو وہ سارے کر رہے ہیں, وہ اپنے کچھ انہوں نے گزارے بھی ماضی کے اندر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات ہیں وہ 60 دنوں کے اندر طے ہونے ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے جس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ آج کی ڈسکشن کے اندر یہ فوکس ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس ایم او یو کو سراہ رہی ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بہت اہم اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کر کے اپنے ہمسائے ممالک کو بھی ان کانفیڈنس لیں گے. سو مجھے اس لیے اس میں کوئی ناکامی کی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ جی سی سی جو 6 کنٹریز ہیں وہ سارے کا سارا وزن ہم نے پچھلے 2-3 دنوں کے دوران دیکھا ہے. یو اے ای ان کانٹیکٹ ود ایران, قطر ان کانٹیکٹ ود ایران, سعودی عربیہ ان کانٹیکٹ ود ایران. سو ایران کے ساتھ یہ سارے ممالک موجود ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا اور ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ جو سیکیورٹی کے کنسرنز تھے, جو معاشی کنسرنز تھے, امریکہ سے جو امیدیں تھیں اس سارے خطے کو, ان ممالک کو, وہ ساری کی ساری وہ زائل ہو گئی ہیں. ہوا کے اندر گمن صاحب کو ویوز پوری رات سن چکے ہیں ایئر وائی کے نا, وہ ہمیں سننا چاہتے ہیں. خبر گمن صاحب کہتے ہیں میں اپنی وہ باتیں, میں خاموش ہو گیا. بنیادی سر ابھی بھی نہیں کنٹینیو کر لیں گے, ابھی خاموش. حسن صاحب اب ان کو بڑی مہربانی. میں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ 2 بڑی ریجڈ سائٹ ہے, ان دونوں ریجڈ سائٹس کو یعنی کنسنسس ان کے درمیان لے کر آنا, ایک مسودے کے اوپر اتفاق رائے کو جو ہے وہ قائم کرنا, یہ اٹ سیلف بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ وہ اچیومنٹ ہے جس کے سامنے دنیا کے تمام ممالک ایگزاسٹ ہو گئے تھے. بہت سے ممالک نے تو جرت تک نہیں کی اس کے اندر آنے کی. ایسے لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ, اس کے بعد ممالک آ بھی گئے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انیشیٹو کس کا تھا, یہ کس کا برین چائلڈ تھا, کس نے یہ کوشش کی. پہلی جنگ کس نے رکوائی ایران اور امریکہ کی؟ ٹھیک ہے, پاکستان نے, فیلڈ مارشل نے. ایسے ہے جو پہلی جنگ رکوائی اس میں بھی فیلڈ مارشل کی, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کے اوپر ملاقات ہوئی تھی اس پر انہوں نے بتایا, اور پہلی ملاقات کے اندر ہی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے انہوں نے اس بات کی ایکنالجمنٹ کر دی تھی پبلکلی کہ ہی نوز ایران مور دین اینی ون. ٹھیک ہے, دوبارہ ایرانینز جو ہے, ایرانین نہ صرف ان کی ملٹری لیڈرشپ یعنی IRGC سے, ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, بلکہ ریلیجس لیڈرشپ, تینوں کے ساتھ, وہ تینوں مختلف لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک سسٹم ہے, ظاہر ہے کہ بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم. اور جب آپ نے ان کی قیادت مار دی ہو پوری کی پوری, کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے, وہاں کا اسے متعلق امریکنز نے بھی ملٹیپل ٹائمز کہہ دیا کہ اس کے اندر میرا سپلیمنٹری سوال بھی ہے. ایک تو وہ کامیابی اپنی جگہ, لیکن اب جو جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations, اس میں اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر برائے قومی سلامتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا, ہم امریکی رعایا نہیں, خود مختار قوم ہیں, اور ہم معاہدے میں پارٹنر نہیں, نہ ہی ہم کوئی بنانا ریپبلک ہیں. تو 19 تاریخ 19 جون ہے, ان کی جو عزائم ہے نا, ان کی گفتگو ہے, جو طریقہ کار ہے, جس طریقے سے یہ بالکل ہی جو امریکن ایون کے اسٹیٹڈ پبلک پوزیشن ہوتی ہے اس کو مسلسل امبیرس کر رہی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے یہ امریکہ کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے جو ان کا رویہ ہے. اور ابھی جس قسم کا ان کا جو ایک وزیر ہے وہ بیان دے رہا ہے, اب مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے امریکہ پر حملہ کر دینا ہے. میں ریئلسٹکلی بتا رہا ہوں, جو ان کی ایروگنس ہے, تو حملے کرنے کے جو اور بھی کئی ان طریقے کی ہوتے ہیں, گفتگو کے طریقے کار ہیں, جو ان کے سٹائل ہیں, وہ تمام کے تمام بڑے ہی یعنی ایروگنٹ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ آج یہ بات نوٹ کر لیں, ہماری زندگی میں یہ کب یہ واقعہ ہوگا, لیکن ہماری زندگی میں ہوگا. میں یہ بتا رہا ہوں, ہماری زندگی میں ہوگا. یہ اسرائیل ایک وقت آئے گا کہ یورپ یا امریکہ کے اوپر حملہ کرے گا. اچھا چوہدری صاحب, اس سے پہلے میں ذرا ایک وہ جو ہمیں کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ شپس آر اسٹارٹنگ ٹو موو, مینی لوڈڈ اپ ود آئل,
out of the Strait of Hormuz. They are going along the southern highway, which is totally safe, secure and pristine. یہ تو خیر جس طرح سے خاور گمن صاحب نے کہا کہ جب ہم ٹریفک دیکھیں گے وہ کس علاقے کی میرین ٹریفک تو پھر پتہ چلے گا. لیکن جو اسرائیلی وزیر کا جو اسٹیٹمنٹ تھا میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر سے اسکرین پہ دکھایا جائے. وہ کہتا ہے کہ ٹرمپس ایگریمنٹ ڈز ناٹ بائنڈ اس. Israel is not subject to the United States and we are independent and sovereign nation. اور پھر آگے پھر یہ لکھتے ہیں our duty is to citizens of Israel, to the soldiers of IDF. پھر آگے لکھتے ہیں کہ every time we come to the international pressure at the expense of Israel's security, we paid a blood price with interest. پھر اوسلو کا حوالہ دیا, پھر لیبنان کا ایگریمنٹ دیا. یعنی کہ جو رونا ہے ان کا چل رہا ہے. میں پورا لفظ نہیں کہنا چاہوں گا. آگے پھر کہتے ہیں کہ we emphasize we love the USA and grateful to Trump and yet the state of Israel is not a banana republic. My position is clear. We are not partners to this agreement and does not ensure our security and does not bind us in any way. We must not compromise on anything less than the dismantling of Hezbollah. We must not withdraw from any territory that our fighters have captured and cleared of terror infrastructure. جی چوئی صاحب اب تھوڑا اس پہ ذرا اپنی رائے دیں اور ہمیں سمجھائیں کہ اسپوائلرز آپ نے وہ معاہدہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ لبنان سمیت ہر جگہ جنگ بند ہوگی. ہاں جی, تو وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ ظاہر ہے تو ان کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ جو بھائی نہیں, اس طرح نہیں ہے. دے آر ان کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں, ان کے دانت نکال دیے گئے ہیں. اچھا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیل کتنی بڑی ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ, جنی وڈی شکست ہوئی ہے اسرائیل دی اور معاف کرنا امریکی ارادیاں دی, وہ لوگوں کو اجے اندازہ نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا لیٹ دس ایگریمنٹ بی سائنڈ, پھر جو دنیا ہوگی عرب کی, جو دنیا ہوگی یورپ کی, جو یہ ہوگی ہمارے علاقوں کی, آپ اس میں ایک کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو چینج نظر آئے گی. اب امریکن ڈکٹیشن ول ناٹ پریویل انشاءاللہ. دس از دی منیمم ٹو سے. انشاءاللہ. اب دوسرے پلیئرز جو ہے آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, امریکہ جو ہے اسرائیل امریکہ کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا. میں کلی طور پر اختلاف کرتا ہوں حسن کی اسٹیٹمنٹ سے کہ اسرائیل کسی موقع کے اوپر یورپ کے اوپر ہماری زندگی میں کہہ رہا ہوں, نہیں ہماری زندگی میں موقع آئے گا نا جو حملہ کرے گا, ایسا بالکل ممکن نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک گولی بھی اسرائیل چلاتا ہے نا, اس کے لیے پیسے بھی امریکہ سے آتے ہیں اور وہ گولیاں بھی وہیں سے بن کے آتی ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک انفلوئنس ہے. اور دیکھیں موجودہ حالات کو سدی صاحب سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ یہی اس نے کرنا ہے نا, یہی اس نے کہنا ہے. وہ ایک سبوتاج کا کردار ادا کرتا رہے گا. موساد سے لے کے شن بیٹ سے لے کے امن سے لے کے سارے کے سارے ان کا کام یہی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا. وہ کرتے رہیں گے. 2015 کا ایگریمنٹ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ او دس از دا گیم چینجر, یہ تو دنیا چینج ہو گئی. اور اس کے بعد واٹ ہیپن ان 2018, آگے بھی جو کچھ ہوتا رہا اور جس طرح سے ان کو اپنے آپ کو جینوسائیڈ کر کے وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں. میں تو اس آڈیسٹی پہ حیران. تین پریزیڈنٹس کو انہوں نے جو ہے کوشش کی, چوتھے پہ کامیاب ہو گئے نا. کینیڈی کا کیا ہوا تھا, یہی ہوا تھا. ویل ٹیک اے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم. ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا اور ظاہر ہے کہ ایک نہایت افسوسناک اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. چکوال میں سی سی ڈی کی جانب سے کارروائی کی گئی اور ایک اور سانحہ ساہیوال دہرا دیا گیا. اس کو تو خاصا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس واقعے میں ہر طرف اس واقعے کا تذکرہ ہے اور یہ معصوم بچی جاں بحق ہوئی سی سی ڈی کی فائرنگ سے. اور سارا جو پاکستانی قوم ہے یا ادروائز سب کے سب سوگوار ہیں. اور اس کے اوپر اب کہا جا رہا ہے کہ اریسٹ بھی کیے گئے ہیں ایک کو, سی سی ڈی اہلکار کو, کہ جنہوں نے ایک فیملی کے اوپر ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں اس بچی کی شہادت ہوئی. ہمارے نمائندے چکوال سے موجود ہیں, عباس ان سے سب سے پہلے بات کریں گے. امیر عباس, کیا فردر ڈیٹیلز اس واقعے سے متعلق سامنے آئی ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر کسی چیک کیے یا بغیر اس بات کا یقین کیے کہ آپ کسی, بلکہ دہشت گردوں پر بھی ایسے فائرنگ کرنے سے پہلے تمام ان کے ایک پیرامیٹرز کو دیکھا جاتا ہے, چیزوں کو جانچا جاتا ہے, اس کے بعد آپ فائر کرتے ہیں اور یہ فیملی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا. کیا فردر ڈیٹیلز آئی ہیں سامنے ابھی تک؟ اس میں جو فردر ڈیٹیل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس واقعے میں صرف ایک ہی جو پولیس اہلکار اس کو نامزد کیا گیا اور باقی اس کے جو ساتھی تھے ان کو
ان کا کہیں بھی FIR وغیرہ یا کسی تفتیش میں فی الحال ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو ہوا ہے. اس دن ہی عدیل احمد جو کہ پاکستانی شہری ہیں اور آسٹریلیا میں وہ مقیم ہے, وہاں وہ انجینئر ہیں, وہ اپنے سسرال کے گھر دعوت پہ آئے ہوئے تھے. دعوت سے واپس وہ اپنے سسرال اپنی بیوی کے ماموں کے گھر جا رہے تھے, جس کا گھر بالکل CCD تھانے کے ساتھ ہے. اچھا. وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو 2 ڈاکو آ گئے جنہوں نے ان کو لوٹا اور ان سے نقدی اور زیورات وغیرہ چھین لیے. اس دوران CCD اہلکار جو ہیں وہ اچانک وہاں سے گزر رہے تھے, اندر گئے, انہوں نے وہاں سے آتشین اسلحہ لیا اور فائرنگ کر دی. ڈاکو اس دوران بھاگ گئے. انہوں نے پھر اس کار کا پیچھا کیا اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے آئے اور فائرنگ ایسے ہی کرتے رہے. بعد ازاں جو ہے اس میں اچھا امیر بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ڈاکو جو تھے وہ شاید انہوں نے لوٹا, اس کے بعد گاڑی کی آڑ لے کے انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا. مطلب یہ تھوڑا سا آپ کی خبر کے مطابق کہ کوئی مزاحمت کسی سائٹ پہ نہیں ہوئی اور CCD اہلکاروں نے بغیر کسی وجہ کے فائرنگ کر دی. جو اینی شاید ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جو ڈاکو انہوں نے پہلے کوئی فائر وغیرہ نہیں کیا. جب پولیس CCD کے اہلکاروں نے فائرنگ کی تو تب انہوں نے جوابی فائرنگ کی, گاڑی کی اوٹ میں ہو گئے. اور یہی جو ہے وہ وکٹم جو متاثر ہیں عدیل احمد, ان کا بھی یہی بیان ہے کہ جو انہوں نے اوٹ لی ڈاکو نے اور فرار ہو گئے. اس دوران جو CCD کے اہلکار ہیں یہ فائرنگ انہوں نے جاری رکھی. جی اچھا. تو بیسکلی تو یہ کراس فائرنگ ہے نا, بیسکلی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چلے فائر انہوں نے کیا, پولیس نے کیا, لیکن میں ایک بتاؤں کہ ٹھیک ہے وہ انڈیویجول کا جو ایکٹ ہے جو بھی ہے, جو سربراہ ہیں CCD کے, آپ کو پتا ہے کہ وہ ارشد شریف شہید کے کلاس فیلو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, اینڈ دے ور ویری گڈ فرینڈس. تو میرا پرانا ایک تعلق ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب سے, بالکل وہی طبیعت ہے جی جیسے ارشد شریف کی تھی, بالکل فیئر آدمی ہے, اور کسی صورت اپنے اندر بھی اگر کوئی کالی بھیڑ ہے, کوئی لا کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے تو یہ اس کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ لینینٹ ویو نہیں رکھیں گے. اپنے بندے کو سب سے پہلے یہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا. لیکن یہ ایک ہی بندہ کٹہرے میں کیوں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اور بھی تھے ہمارے نمائندے جو کہہ رہے ہیں جس کی جو وائلیشن ہے, کیا آپ کا کیا حال ہے, کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے. جو تفتیش کے اندر پہلے FIR ہوگی نا, پھر اس کے بعد جو ضمنی کے اندر جو حقائق سامنے آئیں گے, تفتیش کے اندر انکوائری کے اندر جو چیز سامنے آئیں گی, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رتی برابر بھی مجھے یقین نہیں ہے کوئی ڈنڈی ماری جائے گی, وہ خود سپرویژن کریں گے اس معاملے کی, کیونکہ آئی نو سہیل ظفر چٹھا, جو لارجر ایشو جس کی طرف سہیل ظفر چٹھا کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں یقین سے یہاں پر کہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ جو ہے نا یقین سہیل ظفر چٹھا کے اوپر ہے, کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں مارنے دے گا. دیکھیں وہ تو it's not about سہیل ظفر چٹھا اور his command. وہ اس معاملے کے اندر وہ گے فیملی کے وکٹم فیملی کے پاس وہ خود چل کے گیا, معافی مانگی ان سے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو آسٹریلین پرائم منسٹر ہیں مسٹر اینتھونی, انہوں نے پاکستان سے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں انویسٹیگیشن ہوگی. جو لارجر ایشو ہے نا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹریگر ہیپی پولیس ہے یا جو بھی ادارہ یہ اس میں بتایا کہ CCD ہے, کہ پوری دنیا کے اندر پہلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یو اونلی فائر بیک جب آپ کے اوپر فائر ہو, اور آپ فائر بھی ہو اور آپ اس حالت میں زخمی ہونے کے قریب ہیں یا ہو گئے ہیں, یا آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا کہ آپ فائر بیک کریں. جو اطلاعات ہمارے نمائندے وہاں سے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے CCD نے فائرنگ کی, CCD نے پہلے یہ فائر انیشیٹ کیا, یہ معاملہ ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور نمبر 2 اپنے پروگرام کے توسط سے یہی بتا سکتے ہیں, ابھی ریسنٹلی امریکہ کے اندر آپ کو دیکھا نا وہ بھی ہوا تھا کہ جی جو آئس ایجنٹ تھا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید میرے اوپر گاڑی چڑھا دی جائے, لیکن وہ انویسٹیگیشن ثابت ہوئی کہ وہ تو صرف منہ نہیں تھا, بالکل وہ فاصلے اور ہلکی سی ٹچ ہوئی تھی, بہت بڑے لیول کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں CCD انویسٹیگیٹ کرے گی. CCD کے جو ایشو ہے, ظاہری بات ہے کہ ملٹی لیئر جو ہے اس کی ہونی ہے, انکوائری ہونی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ جو کارروائی ہوئی ہے, ڈسپلن فورس ہے نا, ایک فورس ہے, پولیس ہے, اس کے اندر جس کی غلطی ہوگی, میں آج آپ کو اس پر یقین دہانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے کو جو مجرم ہے
اس کو سزا ملے چٹھا صاحب کی گی. آپ سے بات ہوئی ہے اس پہ؟ جی میری بات ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی ویسے ہوگی. چوہے ان کے صاحب علاوہ آئی نو what جی. sort of person he is, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. چوہے صاحب اچھا صاحب، لاہور سے بڑی عجیب و غریب قسم کی سٹوریز اس حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ فال انڈر کرتی ہے، اگر حسن آپ کے پاس انفارمیشن ہے، یہ چوہے صاحب کے پاس، یہ ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پر سی سی ڈی کیا آئی جی جو پنجاب ہے وہ دیکھتے ہیں یا ایک سیپریٹ ایک محکمہ بنا دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ انڈیپینڈنٹ یہ تقریباً، اگرچہ بظاہر یہ پولیس آئی جی پولیس عبد الکریم خان کی جو ایک شریف النفس اور پولیس کو جرائم پیشہ لوگوں سے پاک کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور جرائم پیشہ لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں، اور انہوں نے نمبر بھی اب دے دیا ہے اور ہزارہا درخواستیں آئی ہیں پولیس والوں کے خلاف جن کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، بٹ اٹ از ناٹ انف. اسی طرح سی سی ڈی نے بے شمار کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. لیٹ می ٹیل یو، سہیل ظفر چٹھا ہوں، انہوں نے ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کسی سے کیا غرض. لیکن جو سب سے غلط بات ہے، آپ کو اگر جرائم کی بے خودی کرنی ہے، آپ نے لٹیرے ایلیمنٹس کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو جسٹیفائیڈ طریقے استعمال کرنے ہیں. میں کہتا ہوں ایک بھی اگر غلط آپ نے بے گناہ کو مار دیا ہے تو آپ کا سارا کیا کرایا اس کی ورزی کی ٹوکری میں جائے گا. لیکن بیک ٹو دا سٹوری، گاڑی کے اوپر جس انداز سے 60 bullets were on the car. اس کے جی یہ جسٹیفائڈ نہیں، لیکن وہ بات صحیح ہے گمن صاحب کی بھی اور چودھری صاحب ایز اے پوائنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں جسٹ لک ایٹ دا پکچر آف دیٹ بیوٹیفل گرل. آپ یہ دیکھیں اٹس اے گریٹ لاس. یہ جا کے ان کے گھر پہ معافی مانگ لی یا وہ کریں گے، لیکن جن لوگوں نے پہلے، ہمارا نمائندہ کیا کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ صرف ایک بندے کو نامزد کیا گیا. آپ انکوائری بھلے ہوتی رہے لیکن صرف ایک بندے کی نامزدگی یہ شو کرتی ہے کہ آپ نے نامزد کرتے ہیں جو اپلیکینٹ ہوتا ہے. نامزد ادارے نے خود کو خود نہیں کرنا، جو انہوں نے اپلیکیشن دی ایک بندے کے خلاف. اب دیکھتے ہیں نا کہ تفتیش میں کون کتنا رول پلے کرتا ہے. باقی بندوں کو نامنیٹ کریں تو نام شامل ہو جائیں گے. اب تو یہ کرنا تو ایف آئی آر کیا ہوتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی جو اپلیکینٹ ہے یہ اس کا کام ہے نا کرنا. ٹھیک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور اب ذرا یہاں تذکرہ کریں کہ پاکستان کی پہلی اسٹیٹ آف فریڈم رپورٹ مشال پاکستان نے جاری کر دی ہے، اور یہ اس نوعیت کی پہلی رپورٹ ہے، اور اس کے اندر بیسکلی آئین و قانون میں دی گئی ادارہ جاتی اور شخصی آزادیوں کا شہریوں کے عملی تجربات کے ساتھ جامع موازنہ ہے. اچھا، اس میں ہوا یہ ہے ناظرین کرام کہ 2000 رائے دہندگان پر مشتمل ایک ملک گیر سروے کیا گیا ہے. اس میں 67% گریجویٹ، 32% ماسٹرز اور 1% پی ایچ ڈیز شامل تھے. تو کیا اس سے پتہ چل پایا ہے حسن ایوب، کچھ آپ کے پاس معلومات اس متعلق ہوں؟ دیکھیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کیا گیا اور وہاں سے یہ سیمپلز اکٹھے کیے ہیں. 24% جو ہے وہ فیس بک ہے، 20% واٹس ایپ ہے، 18% ویب سے، اور 15% جو ہے وہ ایکس سے جو ہے انہوں نے سیمپلنگ حاصل کی ہے. اور یہ بیسکلی جتنی بھی سیمپلنگ کی گئی ہے اس میں بنیادی طور کے اوپر پڑھے لکھے لوگوں کو انوالو کیا گیا ہے، جو ایک صاحب رائے بھی ہیں اور جن کی رائے میں یعنی جو ہے نا وہ وزن ہے جو کہ شعور رکھتے ہیں. اور اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ اس قسم کے نہیں بالکل جو بیسکلی اچھے برے کی تفریق کی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بہت سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، تو یہ مطلب جذباتی ہوں گے لیکن یہ مطلب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر مجموعی طور کے اوپر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو جیسے پڑھے لکھے ہمارے ساتھ خاور گمن صاحب ہیں تو ان سے مزید جو ہے نا وہ باتیں آپ کو بتائیں گے آپ کو کہ اس کے بارے میں کہ کیا کیا چیز ایکچولی اس نے بتائی ہے. گمن صاحب بتائیں نا یہ ذرا کہ انلائٹن اور ویورز کے یہ کیا کیا چیزیں 2000 رائے دہندگان ہیں اور پھر آبادی سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماسٹرز ہیں، پوسٹ گریجویٹس ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں. میرے لیے نا اس میں جو کافی انٹرسٹ رکھتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جو موومنٹ ٹورڈز ڈیجیٹل میڈیا، جو ایک روایتی میڈیا اخبارات اور ٹیلی ویژن سے اب لوگ ہٹ کے جا رہے ہیں ٹورڈز ڈیجیٹل میڈیا. اور ایک اس میں بتایا گیا ہے کہ 14 کروڑ جو پاکستانی ہیں وہ ان کے پاس اب ایکسیس ہے تھرو دیئر اسمارٹ فونز، وہ جو مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کو وہ ایکسیس کرتے ہیں. اس میں مختلف پھر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کا بتایا کہ کس ویب سائٹ کو کون کتنا جو ہے وہ ایکسیس کرتا ہے. لہٰذا یہ ایک
लम्हा फिक्रिया कह सकते हैं रवायती मीडिया के लिए है कि किस तरह डिजिटल मीडिया जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है लोगों की तवज्जो को। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अच्छा, सर्वे सुनने देना। अच्छा, उसके बाद जो एक और अहमियत की हामिल इस सर्वे के जरिए सामने आई है वो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि 58% जो पाकिस्तानी हैं वो जो उनका जो पाकिस्तानी माली तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लक उनके खदशात है कि वो जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है पाकिस्तानी जो एक ज़ाहिर है 58% अच्छी खासी, जिस तरह आपने सैम्पलिंग हसन ने बताई कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल से वो जो है वो सफ़र कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत को, रियासत को देखना पड़ेगा कि क्यों लोग परेशान हैं, कि उनकी जो है आने वाला कल जो है उनका या उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है फाइनेंशियली उसको किस तरह उन्होंने सिक्योर करना। मस्बत सम के हवाले से क्या कहते हैं जी? मस्बत सम तो देखिए पाकिस्तान के अंदर 35% पर उम्मीद है, लेकिन जाहिर अगर 35% हैं तो उसके बाद फिर 65% पे दूसरी साइड पे खड़े हैं ना, वो कंसर्न है। दूसरा सबसे अहम जो इशू है मैंने बताया ना कि जो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है वो 58% जो है वो। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का तो जिक्र ही नहीं कर रहे आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है खावर साहब, वो तो बताएं ना हमारे व्यूअर्स को। नहीं सर्टेनली वो इसमें वो सारी जो है वो चीजें ख़वातीन के हवाले से क्या कहा है सर्वे, क्या कह रहे हैं? 75% ख़वातीन जो है वो उनकी तरक्की के मौके पर जो है वो कह रही हैं कि इत्मीनान कर रही हैं। जी चौधरी साहब, आप कुछ राय देना चाहिए? इस अपनी नौयत का पहला एक सर्वे है जिसके अंदर जो है वो वैसे तो ज़ाहिर है शऊर सभी रखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो ग्रेजुएट्स और मास्टर्स और PhDs से राय ली गई है परसेंटेज के हिसाब से। तो जो खावर साहब ने एक्सप्लेन किया उस पर कुछ आप अपनी राय देना चाहें? नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसका क्या इम्पेक्ट है, कितना ये एक्यूरेट है और इससे पॉलिसी साज़ों पर या राय आमा पर क्या असर है। मुझे तो ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि लोग रोते पीटते और बिलखते फिरते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि भाई वो कर रहे हैं सारी एफर्ट, CCD ने भी बहुत सारे जराइम पेशा लोगों को फारग की है, लेकिन हमें तो ज़रूरत यह है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें होती हुई नजर आनी चाहिए। नॉट हैपनिंग। चलें जी, अब सबका प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।